बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तामीर पाकिस्तान के एक नए प्रोग्राम में मैं आपका मेज़बान इमरान ज़ुबैर हाज़िर खिदमत हूँ। नाज़रीन, आपने शायद पिछले प्रोग्राम हमारे देखे हों, वो दोनों ही प्रोग्राम जो थे जमहूरियत के ऊपर थे। हमने जमहूरियत के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन हमने डॉक्टर साहब से हासिल की। उन्होंने इस पर जितनी आसान और सादा लैंग्वेज हो सकती थी वो आम जनरल पब्लिक को देने के लिए बयान की। आज भी बेसिकली उसी टॉपिक को हम थोड़ा सा एक्सटेंड करने लगे हैं और ये कॉन्सेप्ट जो है ये इकमाल के साथ जोड़ा जाता है और इसे हम कहते हैं रूहानी जमहूरियत। ये निज़ाम क्यों राजुल अमल नहीं है या दुनिया के किसी खित्ते में भी है या नहीं है, क्या इसका कॉन्सेप्ट है, ये आज हम डॉक्टर साहब से जानेंगे। जैसा कि आप जानते हैं हमारे साथ मौजूद होते हैं हमारे जो मेहमान हैं, हमारे जो तज़िया निगार हैं, वो है डॉक्टर यूसुफ शाहिद साहब जो फ़िक्र इकबाल के जनरल सेक्रेटरी हैं। उसके अलावा दानिश्वर हैं, अदीब हैं, सीरत की किताब भी लिखी है उन्होंने। इसके अलावा वो प्रोफेशनली एक डॉक्टर हैं। जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, है तो टॉपिक एक जर्नल सही कि रूहानी जमहूरियत क्या है। जब मैं इसको स्टडी कर रहा था तो इसके बारे में मैंने ये जानने की कोशिश की कि ये बेसिकली इकबाल के साथ इसको अटैच किया जाता है। पहले तो हमें ये बता दें ये है क्या चीज़, फिर हम इस पर मज़ीद क्वेश्चन सामने लाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया इमरान। अल्लामा इकबाल के यहाँ हमने कुछ प्रोग्राम से देख रहे हैं कि चीज़ें आम तौर पे जो ट्रेडिशनल या रवायती एतबार से आ रही हैं वो नहीं है, बल्कि उनके अंदर एक इनकलाबियत का ऐसा पहलू है जो बड़ा तहय्युर आमेज़ है। वो अपने फ़िक्र में ऐसी ताज़गी देते हैं जो कि बिल्कुल गैर मानूस नहीं होती, लेकिन वो लगता है जैसे हम पहली दफ़ा उसके मतलब जान रहे हैं। ठीक है। असल में देखिए, इकबाल के यहाँ ना हमने देखा मादा शर नहीं है। अच्छा। हाँ, उसके यहाँ जो चीज़ें तसव्वुफ़ में नापसंदीदा थी उसके यहाँ वो नापसंदीदा नहीं है। मिसाल के तौर पे दुनिया को हासिल करना तसव्वुफ़ में गैर पसंदीदा है, लेकिन इकबाल के यहाँ दुनिया हासिल करना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप दुनिया हासिल नहीं करेंगे तो आप किसी का भला कैसे कर सकते हैं। ठीक है। वो मशहूर उनका वो है ना कि असा न हो तो कलीमी है कारे बेबुनियाद, और रशी के फाकों से टूटा न बरहमन का तलिस्म, असा न हो तो कलीमी है कारे बेबुनियाद। वो कहते हैं कि जो बुद्धा था उसने बड़े फाके किए, लेकिन उसके जाने के बाद दोबारा ब्राह्मण जो था उसका निज़ाम कायम हो गया। ठीक है। इसलिए कि बुद्धा के पास निज़ाम हुकूमत की ताकत नहीं थी कि वो उसको अप्लाई करता। ओके। तो इसीलिए कहते हैं कि हज़रत मूसा के पास क्योंकि ये इख्तियार अल्लाह ने ताकत दी थी तो इसलिए उन्होंने अपना निज़ाम बनी इसराइल पे नाफिज करके दिखा दिया। ठीक है। अब यहाँ भी इसी तरह की एक चीज़ है जो इकबाल के यहाँ थोड़ी जिद्दत, लेकिन कमाल हैरत है कि उसमें जब आप पढ़ते हैं तो वो इस्लामी तालीमात और बाकी इंसानियत की जो आपके आइडियालॉजी से बहुत लगता है उससे मौजू है। डॉक्टर साहब, थोड़ी सी एक बात इसमें इंटरप्ट करने लगा हूँ। मुझे जो समझ आई है इकबाल के मुताबिक कि दीन और दुनिया दो सेपरेट चीज़ें नहीं हैं। दीन बेसिकली है ही दुनिया का हिस्सा। अगर दुनिया आपने हासिल करनी है तो उसकी बेस बनाएं दीन के ऊपर। जी, यही कहना चाह रहे हैं? जी, यानी आप ये कह लें कि दीन दुनिया का हिस्सा है या दुनिया दीन का हिस्सा है। ठीक है। दोनों सूरतों में इकबाल के यहाँ ये चलता है, क्योंकि उसके यहाँ हर चीज़ जो है, जो रूह है, अगर वो खुदा से मुंसलिक है तो मादा भी जो है वो भी खुदा से मुंसलिक है। ओके। तो और उसके लिए ज़रूरी है कि जैसे हमने अक्सर अपने प्रोग्राम से इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि दरअसल अल्लाह पाक ने इंसान को भेजा इस दुनिया में कि वो मुआशरे की दुरुस्ती करे। ठीक है। तो मुआशरे की दुरुस्ती के साथ मुआशरे के आपके पास कुछ होगा तो आप मुआशरे को देंगे ना। देखें, इमाम गज़ाली ने अपनी सबसे पहले किताब जो थी इक़्तिसादियात लिखी। ओके। अल्लामा इकबाल की जो सबसे पहली किताब थी वो भी इकोनॉमिक्स थी। अच्छा। हाँ, तो अल्लामा इकबाल ने एक दफ़ा कायद आज़म को ये ख़त भी लिखा कि हमारी आइडियालॉजी अपनी जगह पे दुरुस्त है, लेकिन पिसे हुए तबके की अगर मुआशी हालत बेहतर ना की जाए तो कोई भी आइडियालॉजी काम नहीं करती। ठीक है। तो इसका मतलब है कि कितना ज़रूरी है ये पहलू। अब इस पर हम आ जाएँ उस टॉपिक की तरफ। अब यहाँ देख लीजिए कि एक चीज़ होती है स्लोगन देना या एक आइडियालॉजी देना, एक उसके मतलब लिटरेचर पढ़ना। ठीक है। मसलन हम इस्लामी निज़ाम के मतलब पढ़ते हैं कि देखें वहाँ ये काम हुआ कि वो
جو سارے لوگ تھے ان کی برابری ہو گئی، یا یہ ہو گئے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز۔ اسلامی نظام جب نافذ ہوا تو اس طرح کی سزائیں ہوں گی، اس طرح کے کام شروع ہو گئے۔ لیکن اگر غور سے دیکھا جائے تو جو اہل نظر ہوتے ہیں وہ اس چیز کا نا گودا نکالتے ہیں، اچھا، کہ اصل میں اس کی جو فلسفی ہے وہ کیا ہے، ایسنس۔ دیکھیں نا، ایک بڑی تعلیم ہے، قرآن شریف ہے، قرآن شریف کا مطلوب و مقصود کیا ہے؟ اب یہ بظاہر ایک بڑا مشکل سا ہے، لیکن جو اہل نظر ہوتے ہیں، جو صاحب تفہیم ہوتے ہیں، وہ اپنی نظر ان چیزوں پہ رکھتے ہیں کہ ایک اگر دین کا مدعا ہے اچھا انسان پیدا کرنا، ہاں ٹھیک ہے نا، صحیح، اور اسلام کا جو مدعا ہے وہ اس میں شامل ہو جاتا ہے کہ اچھا انسان اچھا معاشرہ بھی پیدا کرے، ٹھیک ہو گیا۔ تو اگر ہم اسلام کے نظریے کو دیکھیں تو یہ ہے نظریہ۔ اب ہم اس میں دیکھیں کہ وہ اسلام کے وہ جمہوری جو جسے وہ کہتے ہیں روحانی جمہوریت، اب اسلام کی روح کیا ہے؟ اسلام کی روح ہے انسانوں کی بھلائی، اچھا انسانیت کی بھلائی۔ انسانیت کی بھلائی کے لیے اگر کیا جائے تو ایک معاشرے میں جو نظام ہوگا وہ کیا کرے گا؟ اگر ہم دیکھیں تو یہ وہی باتیں ہیں جو انسانیت سیکھ رہی ہے یا جس پہ عمل ہم چاہ رہے ہیں، وہ ہدف ہے جس پہ ہم پہنچنا چاہتے ہیں، تو وہ کیا ہے؟ انصاف ہو، قانوناً سب شہری برابر ہوں، اور یہ ہے کہ پسے ہوئے طبقے کے مراعات کا خیال رکھا جائے، اور جس پہ کمیونسٹ فلسفی بڑی آ گئی نا، بولشوک ریولوشن آ گیا، روٹی، کپڑا اور مکان، ٹھیک ہے، تو یہ وہ بنیادی ضروریات انسان کی پوری ہوں۔ عزت نفس، یہ نہیں ہے کہ آپ، اسلام خاص طور پہ اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے اگر اس کو کچھ رہنے کو دے دیا ہے، اس کا خیال کیا تو بعد میں آپ اسے گھٹیا آدمی سمجھیں، جیسا کہ ویسٹ میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ اگرچہ اس کے تحفظات دینے کو تیار ہوتے ہیں، لیکن وہ آدمی ایک ایسا آدمی سمجھا جاتا ہے جو معاشرے میں اپنی اہمیت پیدا نہیں کر سکا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح میرٹ پر چناؤ ہو، جب آپ کوئی کام کریں تو اس کے اوپر میرٹ ہو، اور امن اور تحفظ ہو، تو یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں، اور آخر میں ان سب کو اکٹھا کیا جائے تو یہ پھر ذمہ داری ڈالی جاتی ہے معاشرے پہ کہ آپ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی طرف جانا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، دیکھیں نا، قرآن نے کہا ہے کہ تم بہترین امت اس لیے ہو کہ تم لوگ نیکی کا امر بالمعروف کرتے ہو اور نہی عن المنکر کرتے ہو، ٹھیک ہے، تو یہ ہے وہ معاشرہ۔ اب اس معاشرے کے خیر و برکات جب عام آدمی تک پہنچیں گے تو یہ ہے اس کا روحانی مقصد۔ ڈاکٹر صاحب روحانی کیسے ہوا؟ ہاں دیکھیں، بات یہ ہے کہ روحانیت، آپ کو یاد ہے ہم نے ایک روح کا پروگرام کیا تھا، جی، اصل میں نا ہمارے ہاں روحانیت سے مقصد وہی آ جاتا ہے جو ابھی ہم نے کہا، انسان شاید خدا سے جو ملاقات اس کا اتصال ہے، اس کے راستے کے سارے طریقے، لیکن میں نے ابھی کہا کہ اسلام اس کے اندر ایڈ کر دیتا ہے ایک چیز، اور وہ یہ ہے کہ اسلام میں معاشرہ ساتھ شامل ہے۔ ٹھیک ہو، اسلام کی روحانیت میں، ہم نے جب خودی کا پروگرام ڈسکس کیا تھا تو میں نے کہا تھا کہ خودی اپنے طور پہ اقبال کے ہاں یا اسلام میں اس کا وہ مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ وہ اجتماعیت میں شامل نہیں ہوتی۔ اچھا، اسلام کی یہ خوبی ہے کہ اس کے ہاں فرد کی خوبی اس وقت تک ناقص ہے جب تک وہ معاشرے کو بہتری کی طرف نہیں لے کے جاتا۔ آپ نے وہ سنا ہوگا کہ حدیث ہے کہ ایک معاشرے میں شاید بہت خراب ہو گیا تو اللہ نے حکم دیا کہ اس کو برباد کر دیں، تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ میاں یہاں ایک ایسا بندہ ہے جو تیری دن رات عبادت کرتا ہے، اس نے کوئی رات ایسی نہیں، کوئی لمحہ ایسا نہیں جو تیری یاد میں نہ گزرا ہو، صحیح، تو اللہ نے حکم دیا سب سے پہلے اس کو تباہ کرو، کہ اس کے ہوتے ہوئے یہ برائی کیسے پھیل گئی ساری۔ تو یہ جو اسلام میں اجتماعیت کا ہے نا رنگ، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اب آپ روحانیت کی طرف آ جائیں، اسلام میں جو روحانی ترقی ہے وہ انسان کے کردار کی ترقی ہے۔ دیکھیں، مجھ میں ایک آدمی میں جو روحانی منازل طے کرتا ہے، جو سلوک کی منزلیں طے کرتا ہے، اور جو اپنے تصوف میں وہ آگے بڑھتا ہے، کیا فرق ہونا چاہیے؟ یہ فرق ہونا چاہیے کہ ہم اسے دیکھیں تو وہ ہر وقت اپنے آپ میں گم رہے، استغراق میں رہے، نہیں، فرق یہ ہونا چاہیے کہ وہ مجھ سے اچھا آدمی ہونا چاہیے، اچھا، وہ مجھ سے اچھا انسان ہونا چاہیے، اور اچھا انسان کون ہے؟ جو دوسروں کے کام آئے، ٹھیک ہے نا؟ اس میں ایسی باتیں ہیں جس میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے۔ تو اسلام میں اور اقبال کے ہاں روحانیت کی معراج عرش تک، اللہ تک پہنچنا نہیں ہے، صرف وہاں سے واپس آنا۔ خود ہی میں ہم نے دیکھا کہ جب انسان اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے، پھر وہ اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے جہاں وہ خدا کے سامنے پیش ہوتا ہے، اور پھر خدا اسے کیا کہتا ہے کہ اب تم معاشرہ بدلنے کا کام کرو، ہر کے اورا قوت تخلیق نیست،
پیش ما جز کافر و زندیق نیست. اگر تم یہ کام نہیں کرتے تو تم ہمارے نزدیک کافر ہو یا زندیق ہو. اگر تمہارے اندر یہ تخلیقی قوت نہیں آئی، پھر وہ اسے کہاں بھیجا جاتا ہے؟ جاؤ معاشرہ ٹھیک کرو. اب وہ معاشرے کی طرف آ کے وہ اپنی ذمہ داری پوری. اب روحانیت یہی ہے اسلام میں کہ آپ پہلے جب آپ اوپر جا رہے ہیں نا، اس میں دراصل ہم نے محی الدین ابن عربی صاحب کی تعلیمات میں پڑھا تھا، کوسیں ہوتی ہیں، اسے ہم کہتے ہیں منازل جو طے کیے جاتے ہیں اور پھر واپس آیا جاتا ہے، تو اسے ڈیسنٹ اینڈ ایسنٹس. ٹھیک ہے نا؟ اب یہ جو ایسنٹس ہے نا، اصل میں یہ آدمی کا اکیلا ہے. اس وقت آپ لوگوں کو ساتھ لے کے تو خدا کی طرف نہیں جا رہے. آپ کا خدا کا جو قرب ہے وہ تو ذاتی ہے، لیکن یہ جو پھر وہاں سے واپسی کا سفر ہے نا، یہ خدا کے پیغام کو آ کے دنیا پہ نافذ کرنے کا عمل ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہاں ایک ویسے میرے ذہن میں آ گیا، یہ جو موجودہ جسے ویسٹرن ڈیموکریسی کہہ رہے ہیں اور یہ روحانی جمہوریت جو ہے، ان دونوں میں کیا کنٹراڈکشن ہے، کیا فرق نظر آ رہا ہے؟ جی ابھی ہم تھوڑا سا اسی طرف چلتے ہیں جو آپ نے کہا، کیونکہ آپ نے بڑی اچھی بات کی. اصل میں یہی مسئلہ آنا ہے. اب جب انسان معاشرے کی طرف آتا ہے تو وہ معاشرے میں کیا کام کرے؟ ٹھیک ہے، ہاں، وہ کام ہیں یہ باتیں جو ہم نے ڈسکس کی ہیں. فلسفی کیا ہے؟ اگر میں آپ سے 3-4 آپ اکثر پروگرام میں کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب سادہ الفاظ میں بتائیں، عام آدمی سمجھ سکے. اسی طرح ہوتا ہے نٹ شیل میں بتائیں، یعنی سمندر کو کوزے میں بند کر کے بتائیں. تو وہ یہ ہے کہ اس معاشرے کی یہ خوبیاں ہونی چاہیے کہ وہاں مقننہ ہو، وہاں عدالت ہو، یا وہاں انتظامیہ ہو. یہ سب کے سب ایک قانون سے بندھے ہوئے ہیں، اور ان کی جو سلیکشن ہے وہ میرٹ پہ ہو رہی ہے، اور قانون سب کے لیے برابر ہے، اور عزت نفس کسی کی مجروح نہیں ہوئی. دیکھیں، شہری کے طور پہ میں ڈاکٹر ہوں یا میں ادیب ہوں یا میں شاعر ہوں، وہ میرا معاشرہ مجھے اسے عزت دیتا ہے. لیکن اگر میں کسی کیس میں الجھ جاؤں اور جب میں سامنے پیش ہوں گا، پھر میری حیثیت نہ ڈاکٹر کی رہے گی نہ ادیب کی رہے گی. ہاں، عام آدمی ایک عام آدمی کا وہی حقوق ہیں. اور یہی حضرت عمر نے کیا کہ جب وہ قاضی ان کے احترام میں کھڑا ہوا تو اس نے کہا تم تو میرے احترام میں کھڑے ہو تو مجھے انصاف کیا دو گے؟ تمہارے نزدیک تو میں ایک عام آدمی ہونا چاہیے نا. اور یہی ہوا جب حضرت علی کی ذرا کا مسئلہ تھا، تو انہوں نے جب کہا یہودی سے کہ یہ ذرا میری ہے، تو اس نے نہ مانا. تو حضرت علی نے گواہ کے طور پہ جب حضرت حسن کو پیش کیا تو قاضی نے گواہی قبول نہیں کی کہ میں بیٹے کی گواہی قبول نہیں کر سکتا. صحیح. اور وہ ذرا اگرچہ حضرت علی کی تھی لیکن دے دی گئی یہودی کو، اور اس وقت حضرت علی خلیفہ تھے. تو یہ ہے وہ بات کہ جب قانون کی نظر میں سب برابر ہوں گے، یہ ہے وہ اوصاف ایک معاشرے میں میرٹ ہونا چاہیے. ایک لوگ نیک ہونے چاہیے، اچھے ہونے چاہیے، امانت دار ہونے چاہیے، سچے ہونے چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ان ساری باتوں سے اختلاف تو کوئی نہیں کرتا. ہاں، یہی بات. یہ تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ سسٹم کی خرابی ہے. جی بالکل ہے. میں ابھی ہم کیونکہ جمہوریت کا وہ تھا روحانی جمہوریت، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں ایک ہے پوری کی پوری آپ کی بکھری پڑی ہے، آپ کی تعلیمات ہیں ہر آدمی، ایک ہے اس کی بنیاد. دیکھیں نا، اسلامی معاشرے میں پردہ ہونا چاہیے، اسلامی معاشرے میں مرد کو آنکھیں نیچی کرنی چاہیے، اسلامی معاشرے میں یہ ہونا چاہیے، یہ فحش باتیں نہیں. ان سب کے نیچے ایک سوتا بھی تو ہوگا نا. جیسے کہتے ہیں نا، ایک اچھا انسان کون ہے؟ مثلا میں آپ سے پوچھوں اچھا انسان کون ہے؟ جو دوسرے انسان کی مدد کرے ضرورت پڑنے پہ. ٹھیک ہے. اب دیکھیں نا، اگر میں یہ آخری الفاظ نہ کہوں تو یہ بڑا ویگ ہو جائے گا. ایک آدمی کہے گا اچھا آدمی کوئی ہے، ایک وہ ہے. اچھائی یہ ہے کہ آپ اپنے فرد کا جو آپ کی ضروریات ہیں، اپنے معاشرے کی ضروریات اس سے پہلے رکھ لیں. اوکے، ٹھیک ہے نا. اسی طرح یہ جو روحانی جمہوریت کا مقصد لفظ کیا ہے کہ وہ جو بیسک فلسفی ہے قرآن کی، اس کو سمجھ کے معاشرے میں اپلائی کریں. اب فرض کریں آپ کہیں شرعی نفاذ نہیں بھی کرتے چیزوں کا، آپ پینٹ قمیض بھی پہنتے ہیں، اور اسلامی ریاستوں میں ہم سب پینٹ قمیض پہنتے ہیں. اگر آپ داڑھی نہیں بھی رکھتے، اب روحانی جمہوریت میں یہ چیزیں سیکنڈری ہو جائیں گی. اچھا. جبکہ اگر ہم ویسے ملائیت کا نظام دیکھیں، اس میں ان چیزوں پہ زیادہ اہمیت ہے. اب اس کا کیا ہوگا کہ اگر آپ نے داڑھی بھی رکھ لی، آپ نے کام بھی ٹھیک کر لیے، یہ بہت ضروری ہے. مطلب میں یہ نہیں کہنا چاہتا داڑھی ضروری نہیں ہے، لیکن اگر آپ لباس بھی ٹھیک ہے، شلوار قمیض پہنتے ہیں، مگر اگر آپ کے اعمال اور آپ کی چیزیں میرٹ پہ نہیں ہیں، صحیح، تو معاشرے کو نقصان ہوگا آپ کا.
تو اس لیے علامہ نے جس چیز پہ زور دیا کہ روحانی جمہوریت یہ ہے کہ خیر جو ہے نا اسلام کا اس کو نافذ کر دیں۔ اب اس خیر کے نفاذ کو جو آپ نے کہا کہ یہ سسٹم جو ہے اس کرپٹ ہے کہاں، اب اس کی دیکھیں ہمیں مثال بھی ملتی ہے۔ ایک تو وہ مثال تھی جو کہ خلفائے راشدین نے پیدا کر کے دکھا دی، اور دوسری اگر ہم دیکھیں کہ انسانیت نے بھی دیکھیں ٹھوکریں کھا کے چاہے سیکھا تو ہے نا، بہت قربانیاں دی ہیں ویسٹ نے، اور بہت بڑے بڑے دانشور ان کے ہاں پیدا ہوئے ہیں۔ تو یہ جو ڈیموکریسی کا ایک نظام ہے جسے میں خاص کہتا ہوں سوشلزم کے ساتھ جو ایک کمبینیشن آیا نا اسکینڈینیوین کنٹریز میں، اچھا، جسے کہتے ہیں فلاحی مملکت کا خیال، یہ وہی روحانی جمہوریت ہے کہ آپ دیکھیں ان لوگوں نے کوئی باتیں اپنے پاس سے نہیں نکالنی۔ میں آپ کو ایک بات کا یقین دلاؤں کہ اگر آپ ویسٹ کی فلسفی اور کتابیں پڑھنا شروع کریں گے تو ان کی حیرت انگیز پہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ عربوں سے لی ہوئی ہیں۔ مثال کے طور پہ کینٹ کی جو بکس ہیں، وہ اس کی جو ہے لاجک آف دا پیور ریزن پہلی اور دوسری، اگر ہم دیکھیں تو وہ امام غزالی کی دو جو کتابیں ہیں نا منطق پہ، وہ بالکل لگتا ہے کہ اس کا ترجمہ لے کے آگے بڑھے ہیں۔ اچھا، اسی طرح ہم نے دیکھا کشش ثقل کے بارے میں جو ابن الحیثم اور دوسرے لوگوں نے خیالات دیے ہیں وہ حیرت انگیز طور پہ گئے ہیں۔ اسلامک فلسفی جو ہے، ابن العربی صاحب کی جو ساری باتیں ہیں وہ ہیومز نے اسے فالو کیا ہے۔ بہت سارے اگر ہم ان کے فلاسفیز کو پیچھے جا کے دیکھتے ہیں تو جو اصل سوتا ہے وہ عربوں سے پھوٹ رہا ہے۔ تو یہ جو اسلام کے سارا خیر کا سسٹم نافذ ہو گیا دنیا میں پہلی مرتبہ، اسے ہم فراموش کر سکتے ہیں لیکن تاریخ اس کو فراموش نہیں کر سکتی۔ تاریخ پہ یہ چیزیں سنہری حرفوں میں لکھی گئیں اور اس کو ہمارے انحطاط کے دور میں ان لوگوں نے دیکھا، لہٰذا اس بات سے انکار ممکن نہیں کہ ویسٹ نے بہت چیزیں یہ جو تھی اسلام سے لیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہاں ایک کویسچن میرے ذہن میں آیا کہ روحانی جمہوریت ہم کہہ رہے ہیں، لیکن یہ کسی جگہ ایگزسٹ بھی کر رہی ہے کہ نہیں؟ دیکھیں، ہم روحانی جمہوریت سے مراد یہ لے رہے ہیں کہ ایسا نظام جو فلاحی نظام ہے، جو غریبوں کا خیال رکھے، جو معاشرے کے لوگوں کا خیال رکھے۔ تو وہ ہم پھر دیکھ رہے ہیں کہ ویسٹ میں اسکینڈینیوین کنٹریز میں وہ کافی کامیابی سے آج کے دور میں اپلائی کیا گیا ہے۔ اگر ہم آج سے پہلے چلے جائیں جب مسلمان اپنے عروج پہ تھے، آپ صلاح الدین ایوبی کے واقعات اگر پڑھیں تو جس طرح سے انہوں نے، ان کے پہلے جب صلیبی آئے تو انہوں نے مسلمانوں کو جب یروشلم لینا تھا تو مختلف شہروں پہ وہ اٹیک کرتے ہوئے آتے تھے، جہاں بھی وہ قبضہ کرتے تھے، باوجود اس پہ کہ شہریوں کو پناہ ہوتی تھی، انہوں نے شہریوں کے جو تھے وہ گلے کاٹے، بچوں کو تہہ تیگ کیا، اور کہا جاتا ہے کہ مسجد اقصیٰ کے استقبال میں جو گھوڑے تھے ان کی سمیں خون کے اندر تھی۔ یعنی اس قدر ظلم کیا گیا۔ لیکن جب وہ شخص آتا ہے، اب اس کے نظر میں یہ سب کچھ اس کی آنکھوں کے سامنے ہوا ہے، اس کی اپنی قوم جو تھی وہ اس میں برباد ہوئی ہے، اس کے اپنے ریلیٹیوز مرے تھے، مگر وہ اسلام کی تربیت ہے اس کے اندر۔ وہ جب آتا ہے تو یہ کھلا اعلان کرتا ہے کہ جو عیسائی یہاں سے جانا چاہے اس کے جانے کی یہاں سے حفاظت کا ذمہ مسلمان فوج کا ہے، اور جو یہاں رہنا چاہے اس کی عزت، جان، مال اور آبرو کا ذمہ مسلمانوں کا ہے۔ اور بعد میں جب ان کے فوج وہاں سے نکلی ہے تو دونوں طرف جو راستے تھے وہاں مسلمان سوار کھڑے کیے گئے جنہوں نے اپنی تلواروں کی چھاؤں میں ان کو گزرنے کا موقع دیا۔ ایک طرف تو گلے کاٹ کے گلیوں میں خون بہا دیا گیا، اور ایک طرف اس کا بدلہ یہ دیا جا رہا ہے۔ صرف ایک شخص تھا، وہ رچرڈ آرچر، جو جسے ریجنالڈ، جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی، اس نے کہا تھا تمہیں میری طرف سے کوئی پناہ نہیں، باقی میں سب کو معاف کر دوں گا۔ تو یہ ہے اسلام کا خیر کا سسٹم جو ساری دنیا کے لیے ہے۔ اگر آج وہاں دیکھیں تو کیونکہ ان لوگوں نے یہ اپنایا ہے، یہ وہی روحانی جمہوریت کی ایک شکل ہے۔ میں نے کہا تھا روح صرف انسانوں میں، ہم مسلمانوں میں نہیں ہے، روح تو سب میں ہے نا، ہندوؤں میں بھی ہے، کرسچن میں بھی ہے، تو روحانی تقاضے بھی سب میں ہیں۔ لہٰذا علامہ اقبال کا خیال تھا کہ جب ہم ایک ملک لیں گے تو اس میں ہم اسلام کی یہ بنیادی چیزیں، انصاف، اس کا میرٹ، یہ چیزیں جو ہیں، خیر،
فلاح، پسے ہوئے طبقے کا خیال کرنا، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم اس ملک میں لے کے آئیں گے، اور اسلام کی جو برکات ہیں وہ دنیا کے سامنے آئیں گے۔ ہم نے تو وہ نہیں کیا، لیکن اس تعلیم کو جب دوسرے لوگوں نے اس پہ عمل کیا ہے، چاہے وہ انہوں نے ہم سے لی یا خود ٹھوکریں کھا کے سیکھا، ہم اس کا سارا کریڈٹ یہ نہیں لینا چاہتے کہ انہوں نے بڑی ماریں کھائی ہیں اور اس میں سے انہوں نے یہ نظام لیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، مجھے تو آپ کی بات سے جو سمجھ آ رہا ہے نا وہ یہی ہے، روحانی جمہوریت ہم جسے کہہ رہے ہیں، وہ ویلفیئر اسٹیٹ نے وہ کانسیپٹ لے لیا ہے، اور ان کی جو ڈیموکریسی بنتی ہے یا ان کی جو جمہوریت ہے جو پہلے راج العمل تھی، وہ کنورٹ ہو گئی ہے ان ایریاز کے اندر، یعنی ہمارے جیسے ملکوں کے اندر، یعنی وہ ایک پروسیس سے کامیاب ہوئے ہیں۔ تو پاسبلٹی ہمارے پاس بھی یہی ہے کہ ہم بھی آہستہ آہستہ بہتری سے بہتری کی طرف جائیں گے، یعنی اپنے سسٹم کو خود بخود بہتر کر سکتے ہیں۔ یعنی اگر لوگوں کے اندر یہ شعور پیدا کر دیا جائے یا یہ چیزیں لازم کر دی جائیں کہ آپ نے ان پر عمل پیرا ہونا ہے، تو بہتری تو آ گئی نا۔ تو پھر اس کو سیپریٹ کیوں ڈسکس کر رہے ہیں ہم؟ اچھا نہیں، سیپریٹ اس لیے ڈسکس کر رہے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ اس کی خد و خال جو سنوارے گئے وہ اسلام میں سنوارے گئے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک چیز اپنی جگہ اس کا نفاذ ہے، ٹھیک ہے، اب ہم نے جب اپنے ملک میں دیکھنا ہے، دیکھیں وہاں یہ نفاذ ہے، ان کا جو سائیکالوجی ہے نا ویسٹ کی، وہ بیسیکلی کرسچن نہیں ہے۔ کرسچینٹی وہاں بڑے عرصے تک رہی۔ آپ کو پتہ ہے کروسیڈ کے وقت میں کرسچن سٹیٹس کے طور پہ ان لوگوں نے مل کے مسلمانوں پہ حملے کیے۔ فرانس تو خاص طور پہ جانا جاتا تھا، لیکن اس کے بعد ان کے ہاں جو ایک ری اویکننگ آف دا رومن امپائر، دنیا پہ قبضہ کرنا اور اس کا سب کچھ کرنا، وہ ایک وہاں سے دوبارہ سے آیا۔ لیکن اس میں جو تھا وہاں ایک کنگز وغیرہ کا جو نظام تھا، اس نے پسے ہوئے طبقے کو دبایا ہوا تھا۔ اب یہ ایک وہاں انقلاب کی صورت میں لوگوں نے سیکھا، ماریں کھائیں، اس کے بڑے برے اثرات لیے، خاندان کے خاندان برباد ہوئے، کئی نسلیں جو تھیں اس میں برباد ہوئیں، اور کئی جگہوں پہ ریولوشنز آئے۔ ان سے سیکھا انہوں نے کہ ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ کس طرح کا نظام آئے۔ لیکن وہ دیکھیں سیکھ کر پہنچ کہاں رہے ہیں، جو نظام حضرت عمر نافذ کر چکے تھے۔ اچھا چند باتیں میں آپ کو بتاؤں۔ اس دن ہم بات کر رہے تھے ٹرانزیشن آف گورنمنٹ، میں ایک بات بتانا بھول گیا آپ کو۔ اسلام میں حضرت عمر نے جب وہ آپ زخمی ہو چکے تھے اور ظاہر ہے کہ آپ کو لگتا تھا کہ اب میں چند دنوں کا مہمان ہوں، تو اس وقت آپ نے 6 لوگوں کی وہ بنا دیا، ان میں سے کوئی آپ سلیکٹ کر لیں۔ تو آپ نے کہا تھا کہ خاص طور پہ یہ بات سمجھائی کہ لوگوں کی مرضی کے بغیر کوئی خلیفہ نہیں ہوگا۔ صحیح۔ تو یہ پوچھا بھی جا سکتا ہے کہ اس وقت تو وہ 6 لوگ سلیکٹ کیے گئے۔ تو یہ میں عام ذہن سے لوگوں کے خیال نکال دینا چاہتا ہوں۔ یہ یوں تھا جیسے آج کے دور میں ایک اکثریتی جماعت ہو، اگر اس کا پرائم منسٹر مر جائے تو ظاہر ہے وہی اکثریتی جماعت اپنا بندہ سلیکٹ کرے گی۔ اب وہ اکثریتی جماعت کیا کرے گی، اپنے جو بہترین 4-5 کینڈیڈیٹ ہیں ان کو اکٹھا کرے گی اور ان میں سے ایک بندہ لے آئے گی۔ ایسے تو حضور کے زمانے میں اکثریتی جہاں سے خلیفہ لینے تھے وہ تو فیصلہ ہو چکا تھا، قریش میں سے ہوں گے، ٹھیک ہے، لہٰذا رائے قریش میں سے ہوگی، اور جو قریش کے بہترین لوگ تھے وہ حضور ڈیسائیڈ کر چکے تھے، عشرہ مبشرہ۔ اور حضرت عمر کے وقت حضرت عمر کو ڈال کے وہ 7 لوگ تھے، حضرت عمر کے بعد وہ 6 لوگ تھے۔ آپ نے جو عشرہ مبشرہ، ایک اس میں 8ویں صحابی بھی تھے لیکن وہ انٹرسٹڈ نہیں تھے، تو آپ نے ان 6 عشرہ مبشرہ کے نام دے دیے۔ اور اس میں ایک لوگوں کو بات پھر بتا دوں کہ جب ان 6 کے نام دیے گئے تو آپ نے کہا کہ یہ اسے 3-4 دنوں میں سے جلدی ڈیسائیڈ کر لو، تاکہ یہ نہ ہو میرے بعد اختلاف پیدا ہو۔ صحیح۔ اب ان میں سے جب حضرت ابو ہریرہ نے باقی لوگوں کو بلایا تو حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور حضرت سعد بن ابی وقاص، یہ لوگ ایبڈیکیٹ کر کے کہ ہم اس میں حصہ نہیں لیتے۔ صحیح۔ آپ ہوتے رہ گئے، حضرت ابو ہریرہ بھی پیچھے چلے گئے، تو 2 کینڈیڈیٹ رہ گئے، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ان کے متعلق جو تھا وہ دونوں ہی کیونکہ بہت بڑے صحابی تھے اور دونوں ہی کلیم کر رہے تھے کہ ٹھیک ہے ہمیں مل جائے۔ اب اس کے لیے کیا کرتے، انہوں نے کیا کیا کہ یہ واقعات جو تھے حج کے بعد ہوئے تھے۔ یہ حضرت عمر کا انتقال شاید 30 ذی الحج کو یا 1 محرم کو،
تو وہاں ابھی بہت سارے لوگ جو دوسری جگہوں سے آئے ہوئے تھے اور قریش کے لوگ تھے وہاں موجود تھے. تو حضرت ابو ہریرہ نے جو لوگ وہاں موجود تھے باقاعدہ ان سے جا کے رائے لی اور یہ دیکھا کہ اکثریت جو ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے. تو ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو وہاں بھی جمہوریت کا جو پرنسپل ہے نا وہ اپلائی کیا گیا تھا. اب میں یہاں یہ اقدار مشترکہ کہ لوگوں نے یہ سیکھا تو یہ برا نہیں سیکھا کہ لوگوں کی رائے لے لو. اور اسی طرح جو باقی کام جمہوریت کے تھے, جمہوریت میں دیکھیں نا ہم نے دیکھا ویسٹرن ڈیموکریسی جیسے آپ نے فرمایا کہ اصل میں تو وہ نکلی ہے کہ بھئی لوگوں کی بھلائی, ویلفیئر اسٹیٹ. دراصل ہم انگلش ٹرمنالوجی ہمارے لیے ایزی ہو جاتی ہے کہ وہ ویلفیئر اسٹیٹ کیوں بنی, کیونکہ ویلفیئر کس کی ویلفیئر, پبلک کی, پسے ہوئے طبقے کی. تو وہ ساری کی ساری فائٹ ہی پسے ہوئے طبقے کی تھی. فرینچ ریولوشن میں کون آیا, کون سڑکوں پہ نکلا, کس کو روٹی نہیں مل رہی تھی. میگنا کارٹا میں وہ ریبیلز جو تھے وہ کہاں سے آئے, یہ سارے کے سارے وہ تھے مزارے, وہ تھے کسان, وہ تھے لوگ پسے ہوئے, وہ تھے چھوٹے دکاندار, اپنے طبقے اور اپنے بچوں کی بھوک کے لیے مارے انہوں نے کھائیں. یہ آپ کا خیال ہے جب فرینچ ریولوشن ہوا تھا تو اس طبقے نے مارے نہیں کھائی تھیں, بادشاہ نے روکا نہیں ہوگا, ڈیوکس نے روکا نہیں ہوگا, کتنوں کے گھر جلے ہوں گے. تو وہاں سے پھر یہ ڈیموکریسی کا نظام اوپر آیا, کیونکہ ہمارا یہ خیال ہے کہ جو اصل سسٹم ہے نا, جو سسٹم اپنی ساری سب سے بہترین سسٹم ہے وہ سسٹم ہے جو اسلام نے دیا, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا, وہ ہے آئیڈیل سسٹم. یہ سسٹم اس کے خیر میں سے کچھ حصے لے کے ویلفیئر اسٹیٹس بن گئے ہیں. تو اصل کیوں نہ لیے جائے, دیکھیں نا, بجائے اس کے کہ ہم اس میں سے جو چیزیں چند نافذ ہوئی ہیں, ہم یہ کلیم کرتے ہیں کہ اصل سونا ہمارے پاس ہے, تو 500 کا سونا تو ہمارے پاس ہے, تو ہم دنیا کا آرٹیفیشل مکس سونا کیوں لیں. اس لیے جو ہمارے بزرگ ہیں, علامہ اقبال ہیں, انہوں نے ورڈ روحانی جمہوریت استعمال کر کے اب اس معاشرے میں میں پھر کہہ دوں کہ اسلام کی, شریعت کی اور ہر چیز بہت لازمی ہے, لیکن ان سب چیزوں کا مقصد نفاذ کیوں ضروری ہے, تاکہ ہم وہ خیر حاصل کر سکیں, وہ خیر پر معاشرہ مل سکے جس معاشرے کی بنا آپ جیسے کہا کہ وہ ویلفیئر اسٹیٹ سے ملتا جلتا ہے, جہاں انسانی حقوق کا خیال رکھا جاتا ہے. تو وہ علامہ اقبال نے تو یہ دیکھے نا 1930-32 میں دیا تھا. صحیح. کتاب ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ تو 1931-32 میں مکمل ہو چکی تھی, اور وہ اس کتاب کی میں حوالے دے رہا ہوں. یہ میں آج کا سیکنڈ انڈین ملک نہیں ہے, وہ آج ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ ادھر آ گیا, ویلفیئر اسٹیٹ آ گئی, اس وقت وہ اس حالت میں نہیں تھی. تو آج اس لیے جو کریڈٹ ہے اس شخص کو دیں جس نے 1930-31 میں اور سب سے بڑا کریڈٹ, سب سے بڑا ہمارا جو سارا حاصل کرنا ہے وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صحابہ کی سیرت. بے شک. جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, وقت فردر ہم نہیں اپنے پروگرام کو دے سکتے. جی ناظرین, آپ نے ڈاکٹر صاحب کی باتیں سنی, بہت انٹرسٹنگ باتیں کہ بیسکلی ہماری بیس کیا ہے جس کے اوپر ایک مسلمان قائم دائم اپنے آپ کو رکھ سکتا ہے. ان کی باتوں سے مجھے یہی سمجھ آئی کہ انسانیت ہے, معاشرے کی فلاح ہے, لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے, اور ملک کے اندر جو اتصال ہو رہا ہے عام لوگوں کا, اس کا خاتمہ ہے, انصاف کرنا ہے. یہ ساری باتیں ڈاکٹر صاحب نے ہمیں بتائیں. ناظرین, اس پروگرام کو آگے فردر میں کنٹینیو اس وجہ سے نہیں کر پایا کیونکہ ہمارے پاس ایک ٹائم کی لمٹ ہوتی ہے اور اس کے مطابق ہم نے چلنا ہوتا ہے. اس کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.